अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगे। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है एक गरीब बूढ़े का किस्सा। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो पर आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी है एक बूढ़े शख्स की जो 50 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, सब्र करता रहा, लेकिन आखिरी उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि उसे पूरी तरह हिला के रख देता है। ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक हमारा चैनल इस्लामिक कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। सूरज निकला तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से बाहर आया, मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा, शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। तमाम लोग गर्मी की वजह से घर को लौट चुके थे। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीदतर होती चली गई। उसकी टांगें जवाब दे रही थी और आंखें पथरा गई। कल रात और दिन से भूखा था, आज रात भी वो बिना खाए ही सो गया था और आज दिन में वो रोज़े से था। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। उसकी ख्वाहिश यही थी कि बस ईमान की हालत में मौत आ जाए ताकि वो उस कैद हयात से रिहाई पा जाए। इन्हीं सोचों में गुमसुम मिट्टी कुरेद रहा था। अचानक उसका हाथ एक नरम और मुलायम चीज़ से जा लगता है। उसे कुछ यूँ महसूस होता है जैसे कि सांप की दुम हो। वो अपना हाथ खींच लेता है। फिर दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश ये सांप मुझे डस ले और मैं जल्द अज जल्द इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन साथ ही ख्याल आता है कि मोमिन के लिए कहाँ जायज़ है कि मौत की तमन्ना करे। खुदकशी करना इस्लाम में नाजायज़ है, इस्लाम में सख्त हराम है। चुनांचे उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और दोबारा उस चीज़ को गौर से देखने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बेहिस्सू हरकत पड़ी है। उसने उसे पाँव से ठोकर भी मारा, लेकिन वो चीज़ जूं की तूं पड़ी रही। उसने हाथ से मिट्टी हटाकर उसे पकड़ा तो हमयानी निकली जो सोने के दीनार से भरी हुई थी। उसे देखकर भूख और प्यास ख़त्म हो गई, आसाब में नई कुव्वत पैदा हो गई, बल्कि मानो जैसे जवानी ही लौट आई हो। सोचने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये माल अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो किस कदर खुश होंगे। वो इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से पागल हो रहा था। अचानक ईमानी हिस्स बेदार हुई और दिल में इल्का हुआ, ये माल तेरा तो नहीं बल्कि ये तो किसी और का है जो कि गुम हो गया है। साल भर ऐलान करने के बाद उस सूरत में तेरे लिए हलाल होगा जब असल मालिक न मिले। जब साल की मुद्दत और अपने रात के खाने का तसव्वुर किया तो फिर ताकत जवाब दे गई, क्या खबर साल भर जिंदा भी रहूँगा या नहीं, और ये भूखी नंगी बेटियाँ क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी। ख्वाहिश पैदा हुई कि थैली को वापस उसी जगह रखाए और आजमाइश में न पड़े। लेकिन बजाते खुद दाना और अक्लमंद इंसान था, जानता था कि अगर गुमशुदा माल को देखकर छोड़ दे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अगर उसे पकड़कर दोबारा रख दिया जाए तो जिम्मेदारी रखने वाले की होगी। इसी किस्म के तफक्कुरात दिमाग में टकराने लगे। उसे महसूस हुआ कि कनपट्टी की हड्डियाँ चूर हो रही हैं। एक तरफ ये ख्याल उठता कि दबा रखो, क्या जाता है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसके ज़रिए भूखी नंगी बीवी और बेटियों का पेट भर जाएगा, उनका तन ढाकूंगा। अरे कोई बात नहीं है, ताकत हुई तो फिर से दिनार चुका देंगे उसका, कम भी वापस किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको, इतने सारे दिनार हैं इसमें। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये ख्याल भी पैदा हुआ कि सब्र कर, ऐ भले आदमी, अमानत में ख़यानत का इर्तिकाब न कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनांचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक हमयानी घर रखने चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गयास, अरे कैसे आ रहे हो, क्या लाए हो? जवाब में कहा, कुछ नहीं। बूढ़ा इंसान अपनी बीवी को बताना नहीं चाहता था, जबकि उसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर छुपाई भी न थी। बीवी ने कहा कि वल्लाह, आपके पास ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन क्या है, बता दो ना। बूढ़ा बुजुर्ग डर गया कि कहीं मेरी बीवी किसी वहम में मुब्तला न हो जाए। उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो औरत दीनदार थी, लेकिन अबू गयास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद कर लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचारों पर तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है।
ابو غیاث نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے، ہمارے ملک پسماندہ ہیں، حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے نا، جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ اس نے کہا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہے؟ لبابہ نے کہا، حاضر ہوں ابو غیاث۔ بوڑھے نے کہا، میں نے ایک شخص کو اس کی ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ ہم یعنی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے، تیری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس عمر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے، نہ کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا، معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا۔ وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے چند ٹکڑوں پہ اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک، جو کہ قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پایاں احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں، تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑھتا رہا۔ پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیا اور کھجوریں اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا، اور وہی بوڑھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی ہمیانی اٹھا لانے والا اس دینار کے لالچ میں واپس کر دے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا۔
اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ پھر سے موجزن ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا دیکھ کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی بانچیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار رکھ لو، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا۔ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، نہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ او ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ میری قمیص دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام لیل کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکے۔ مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابا اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے قمیص کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا، 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار بھی لے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، لبابا دیکھ لیا تو نے صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کر دیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ میں اس کی بیٹیوں کے شوہر کے پاس جاتا، ان کے بچوں سے ملتا اور سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتا۔ وہ یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنتے، میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں آپ سے پھر ملوں گا کسی نئے واقعے کے ساتھ۔
جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو دوستو یہی تھا آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، پورا واقعہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا کس طریقے سے ان بوڑھے بزرگ کا واقعہ تھا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔